हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखते हैं तो उनमें उलझ जाते हैं, हर चीज़ की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। असल में हमें किन चीज़ों की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए? ये ज़रा मैं अपने जो मेरे ये मुर्शिद फिरते हैं छोटे से हुसैन राज साहब, इनके लिए मैं ये गुलेल के वो बना लूँ। ये मेरे यूँ समझे मेरे वालिद साहब हैं, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चा बाप का भी बाप होता है। तो ये जो हमारे मुर्शिद हैं छोटे, ये हमारे मुर्शिद भी हैं और बाप भी हैं। ये कहते हैं कि रिकॉर्डिंग या कोई और चीज़ करने की बजाय पहले मेरा काम किया जाए। तो आपने जो पूछा कि इतनी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में और हर चीज़ की एक अपनी दिलकशी है, एक अपनी अट्रैक्शन है, उनमें से किस चीज़ पे तवज्जो की जाए, उनमें से किस पे गौर व फिक्र किया जाए, किस से जुड़ा जाए। ये अगर यही सवाल मैं ख़ुद से पूछूं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब ख़ुद अपने मन से ढूंढूं। ये बुनियादी तौर पे आपका आपसे पूछा जाने वाला सवाल है। ये सवाल आप अपने आप से पूछें कि इतनी सारी कायनात में खूबसूरत चीज़ें हैं, तो इनमें से किस चीज़ के साथ आपका लगाव, किस तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। बात यह है कि अल्लाह पाक ने इस कायनात में हर इंसान को मुनफरिद बनाया है। हर इंसान यूनिक है, एक इंसान दूसरे से मुनफरिद है। एक के जैसा इंसान पूरी रूह अर्ज़ पे दूसरा नहीं मिलता। तो जब इंसान यूनिक है तो हर इंसान की ख्वाहिशात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उसकी तरजीहात भी मुख्तलिफ हैं। दुनिया एक ही है, ज़िंदगी एक ही है। वो इंसान हो, चरिंद परिंद, हैवान, जानदार, बेजान, जो भी चीज़ें इस कायनात में मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि इस कायनात में कुछ भी बेजान नहीं है, हर चीज़ में ज़िंदगी है। उनमें वही ज़िंदगी है जो हम में ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। इस हवाले से जो मखलूक़ात हैं वो सारी एक ही हैं, यूनिफाइड हैं। यानी जब सब में एक जैसी ज़िंदगी है तो फिर फ़र्क जो बाकी रह जाता है वो उस फ़र्क है उसके ज़हरी खदोखाल का। मिसाल बतौर इंसान है तो उसका जिस्म खाकी है, खाक से बना हुआ है। उसका खदोखाल बाकी दीगर जानदारों से डिफरेंट है। लेकिन इंसान में और एक तितली में, एक बुलबुल में, एक कौवे में, या किसी चरिंद में, या किसी परिंद में रूह वही एक ही है, ज़िंदगी वही एक ही है। वही एक ही गीत जो है फितरत की तरफ से इंसान की रूह में गाया जा रहा है। ये गीत ही इंसान की ज़िंदगी की असल वजह है। इस गीत की आवाज़, इस गीत की वाइब्रेशन, जो इस गीत का इरताश है, वही इरताश हमारी ज़िंदगी की असल है। अब बात यह है कि आपके अंदर जो अल्लाह पाक ने एक रूह फूंकी है, ज़िंदगी की हद तक तो आप, मैं, बाकी सारी चीज़ें एक हैं। लेकिन इस ज़िंदगी के ऊपर जो हमारा जहन है, ये हमें एक दूसरे से चीज़ों को मुख्तलिफ दिखाता है। अब आप जहन के ज़रिए अपने दिलो दिमाग पे, अपनी रूह में झांकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये कोशिश करते हैं कि आप देखते हैं कि आपके दिल में किन किन बातों की ख्वाहिशात है। फिर ये भी फ़र्क बलूज़ खातिर रखना होता है कि ये जो आपकी ख्वाहिशात हैं, आया ये आपके दिल की ख्वाहिशात हैं, ये एहसासात आपके दिल के हैं या आपके जहन के हैं। तो बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जहन के ख़यालात हमारे क़ल्बी एहसासात की जगह लिए होते हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। हम अपने जहनी ख़यालात की या जहनी ख्वाहिशात के सराब के पीछे भी ऐसे ही सरगर्दा रहते हैं जैसे हम किसी दिल की उमंग के पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आप अपने जहन से अपने मन में झांकें, गौर व फिक्र करें कि आपका रजू, आपका इंक्लिनेशन, आपका रुझान, आपकी रूह का रुझान किस तरफ है। आपको कायनात में कोई भी आदमी इस अंदाज से ये नहीं बता सकता कि आपके लिए ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है।
چونکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ بہتر ہے، بلکہ بہتر بھی نہیں، بہترین ترین ہے۔ وہ چونکہ ایک ڈیوائن پروگرام کے تحت ہے، اللہ پاک نے ایک اپنے پروگرام کے ذریعے یہ ساری بساط بچھائی ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کارخانہ قدرت میں جسے کہا جا سکے کہ جس کا کوئی مصرف نہیں ہے، جس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے من میں جھانکیں گے، آہستہ آہستہ جب آپ کی توجہ گہری ہوتی چلی جائے گی تو آپ کو اپنے دل کی سرگوشی سننے کی آپ کے اندر اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ اپنے دل کی آواز پہ کان دھرنے کی آپ اپنے اندر اہلیت پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ جو استعداد، جو کیپیبلٹی فطرت نے آپ کے من میں رکھی ہے، آپ آہستہ آہستہ اس وسپرنگ کی، اس سرگوشی کی جو دل سے اٹھے گی، اس کی آواز آپ سننے پہ قادر ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ آپ کی جو فطرت کی امنگ ہے، آپ سے فطرت کیا چاہتی ہے۔ جب آپ قرب و جوار سے نظریں ہٹا کر اپنے من پہ توجہ کریں گے، اور من پہ توجہ کرنے کے بعد آپ اپنی فطری جو امنگ ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے من میں ودیعت ہے، بیسٹورڈ ہے، ان بیلٹ ہے، جب آپ اسے دیکھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی اصل ضرورت کیا ہے۔ آپ کی اصل ضرورت کیا ہے، آپ کی کمپلیشن کس بات میں ہے۔ جب آپ کو آپ کی روح آپ پہ آشکار کرے گی کہ آپ کی کمپلیشن آپ کے ظاہر کی اور باطن کی، جسم کی اور جان کی، زندگی کی اور آپ کے خاکی وجود کی، اس کی بقا کس بات میں ہے، یہ وہ سچ ہے جو آپ کا انر سیلف، انر بینگ، آپ کی اندر والی ہستی آپ کو بتائے گی۔ یا آپ کو اندر والی ہستی بتائے گی، یا پھر آپ کو زندگی میں اگر آپ کی قسمت یاوری کرے کوئی آپ کو ایسا صاحب نظر مل جائے جو آپ کو دیکھے، اور جس کا دیکھنا ایسے ہو کہ جیسے اللہ پاک کا دیکھنا ہو، جو نور اللہ کے نور بصیرت سے دیکھتا ہو، تو اس کی بصیرت سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بصیرت آپ پہ آشکار کر دے گی کہ آپ کی طبیعت کا میلان یہ ہے، تو غیر ارادی طور پر آپ کا رخ وہ آپ کے دل کی ان ترجیحات کی طرف موڑ دے گا، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ باقی تمام خوبصورتی، باقی تمام باتوں سے ہٹ کے صرف اسی ایک ترجیح پہ، اسی ایک امنگ پہ، اسی ایک ٹارگٹ پہ آپ یکسو ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور نتیجتاً پھر جو آپ کے دل کی امنگ ہے، آخر میں آپ کا جسم آپ کے دل کی امنگ بن کر رہ جائے گا۔ آپ کا جسم ایک عمل بن کے رہ جائے گا، آپ کا ہونا ایک عمل بن کے رہ جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو ایک جسم کے طور پہ نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے آپ کو ایک عمل کے طور پہ دیکھیں گے۔ عمل کے طور پہ دیکھیں گے کہ آپ ایک عمل کے طور پہ اس کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، یہ ساری ذہن کی لگائے ہوئے لیبل ہیں۔ اب جب یہ لیبل ہٹا دیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک زندگی متحرک ہے، وہ اٹھ بھی رہی ہے، بیٹھ بھی رہی ہے، لیٹ بھی رہی ہے، گنگنا بھی رہی ہے، وہ یعنی جو اس کی ضروریات ہیں اس کو وہ پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ سارا کا سارا آپ کو زندگی کا اظہار لگے گا۔ تو جو بنیادی بات ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے من میں یکسو ہو کر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بہت بڑا خوبصورت آرٹ ہے، خوبصورت آرٹ ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ بیک وقت بہت آسان ہے اور بیک وقت بہت ہی مشکل ہے کہ آپ قرب و جوار سے، جب کہ آپ کا ذہن بھانت بھانت کی معلومات سے بھرا ہوا ہے، آپ ان معلومات کی موجودگی میں اپنے ذہن سے توجہ ہٹا کے اپنے قلب پہ کیسے یکسو ہوں۔ اب اس کے لیے اب یہ تصوف، مسٹیسزم، روحانیت، فقیر، گیان، دھیان، نروان یا مراقبے، یہ مختلف طریقہ کار ہیں جو آپ کے ذہن کو خالی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک خالی پن پیدا کر کے جب آپ کا ذہن صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اپنے دل پہ متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اب جب بھی آپ یوں سر جھکا کے اپنے دل کی طرف توجہ کریں گے، توجہ بے شک آپ کا ذہن بھی جھکے گا، سر بھی جھکے گا، آنکھیں بھی جھکیں گی، لیکن آپ کے اندر والی سوچ وہ نہیں جھکے گی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اپنے قلب پہ ہوں، آپ کے سینے پہ ہوں، لیکن آپ کا ذہن اس لمحے موجود میں ہونے کی بجائے وہ یہاں سے کئی 100 کلومیٹر کسی اور مقام پہ ہو۔
تو یہ جو انتشار ہے، اس انتشار کو پھر مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے بزرگ، صوفیہ کرام، پیر فقیر، سادھو سنت ذہن کے انتشار کو ختم کر کے ذہن میں یکسوئی پیدا کرتے ہیں، یکسوئی کے لیے مراقبے کراتے ہیں، یا جہاں آپ پہ لگن، جہاں آپ کی لگن ہے، جہاں آپ کا کوئی ظاہری اٹیچمنٹ ہے، اس اٹیچمنٹ کو اتنا زیادہ بڑھا دیں گے کہ آپ کی محبت بے حد بے حساب ہو جائے گی۔ اب یہ جو محبت ہے آپ کے ذہن میں رکھے ہوئے تمام کاٹ کباڑ کو، تمام معلومات کے کچرے کو آہستہ آہستہ جلانا شروع کر دیں گی۔ وہ کچرا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، یعنی یہ ایک لرن سے ان لرن کرنے کا پروسیس ہے، یعنی جو کچھ آپ نے سابقہ زندگی میں سیکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اسے بھلانے کی کوشش کا ایک عمل ہے، ایک خوبصورت کام ہے، ایک خوبصورت آرٹ ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے وہ جو معلومات کا انبار ہے وہ ہٹتا چلا جائے گا، اور پھر آپ کو اپنے دل کی آواز، سرگوشی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے جو سپونٹینیس حرکات و سکنات ہیں، یعنی غیر ارادی جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں، پھر آپ آگے روٹین میں تو ان پہ آپ توجہ نہیں کرتے، لیکن جب آپ کے دل کے ساتھ آپ کی جڑت ہو جائے، آپ کی ہم آہنگی ہو جائے، یا آپ جستجو کرنا شروع کر دیں کہ میں دل کے ساتھ جڑوں، زندگی کو دل کے ساتھ گزاروں، تو پھر آپ ان اپنی غیر ارادی افعال بھی آپ پہ آہستہ آہستہ اپنے حرکات و سکنات کے معنی و مفہوم کو آپ پہ واضح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے سے ایک تتلی اڑتی ہے تو آپ کو اس میں سے بھی ایک الوہی اشارہ نظر آتا ہے، آپ اسے بھی ایک نیچرل انڈیکیشن، ایک قدرت و فطرت کی طرف سے آپ ایک اشارہ سمجھتے ہیں۔ کوئی پتہ ہلتا ہے تو اس کے ہلنے میں بھی آپ کو کوئی حکمت نظر آتی ہے، وہ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پتہ ہلنا بنیادی طور پہ پتہ ہل کیوں رہا ہے، وہ ہل اس وجہ سے رہا ہے کہ وہ زندگی کا اظہار کر رہا ہے، وہ درخت کی ایک شاخ پہ ہل رہا ہے، اور آپ زمین سے وابستہ ہو کے، آپ زمین پہ کھڑے ہو کے آپ متحرک ہے۔ پتے کے ہلنے میں اور آپ کے ہلنے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی زندگی کا اظہار ہے، آپ بھی زندگی کا اظہار ہے۔ تو یہ ساری جو کہانیاں ہیں، یہ جو ساری کتھائیں ہیں، ان پہ اگر کوئی دیانتداری سے آنیسٹلی اگر چاہتا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ وہ اس مصروف ترین دنیا میں سے اس کے حصے کا جام کون سا ہے، تو اسے پھر پوری دیانتداری سے اپنے قرب و جوار سے توجہ منقطع کر کے اپنے من میں جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے ذہن کو معلومات سے خالی کرنا چاہیے، اور ٹائم اس چاہت میں گزارنا چاہیے، اس انتظار میں گزارنا چاہیے کہ آپ کے دل میں کس وقت کوئی بلیسڈ گھڑی، کوئی کریم گھڑی، کہ وہ لمحہ کہ جس میں کسی کی محبت پھوٹے، یعنی جس میں آپ کے مالک کی محبت پھوٹے، یا جو مالک تک آپ کی رسائی کا باعث بن رہا ہے اس کی کوئی محبت کا شگوفہ کھل اٹھے۔ تو جب وہ کھل اٹھتا ہے تو پھر باقی کام سارا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میرے اپنے میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے اگر چیزوں پہ فوکس کیا جائے تو پھر بات سمجھ